अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 9 बजे टीवी इंटरनेशनल। मैं हूँ नसीर जर्मनी के स्टूडियो से। आज फिर हमारे साथ है अकरम खालिद साहब। आज हम उनसे पता करेंगे कि माशाल्लाह आपने 60 के करीब दुनिया के ममालिक देखे हैं, तो दुनिया के हर मुल्क में मुहाजिरीन होते हैं। आज हम आपसे इस बारे में बात करेंगे, उनके मसाइल और उनके हल के बारे में। बात दरअसल इस तरह है कि जर्मनी में आज हमने एक प्रोग्राम ऑन एयर किया, जिसमें हमने पता किया, इरफान खान साहब ने बताया कि जो हमारे एम्बेसडर हैं पाकिस्तानी यहाँ कौंसलेट में, उन्होंने कहा है कि बात की है कि लोग जो गैर कानूनी तौर पे आते हैं तो जर्मन हुकूमत कहती है कि वो गैर कानूनी तौर पे क्यों आते हैं, फिर उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है, तो क्यों नहीं वो हमारे बिलियो कार्ड इन्होंने एक ऐसी स्कीम निकाल दी है कि इनको हुनरमंद की जरूरत है। तो वो फिर कहते हैं कि ऑफिशियल तरीके से जर्मनी को बहुत सख्त जरूरत है। तो उस तरह वो प्रोग्राम को बड़ा पसंद किया गया। आपसे मैं पता करना चाहूंगा सलाम दुआ के बाद इंशाल्लाह कि आप बताइए कि आपने ममालिक देखे हैं और मुहाजिरीन को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, कौन से ममालिक ऐसे हैं जो ऐसे ऑफर निकालते रहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। एक दफ़ा दोबारा शुक्रिया आपको मुझे अपने प्रोग्राम में लाने का, और नाजरीन का भी शुक्रिया। आपका जो मतलब जिन कंट्रीज़ जो दुनिया के जो कंट्री महाजरीन को वेलकम करते हैं और जहाँ पे महाजरीन को वो रीसेटलमेंट करते हैं, वो तकरीबन उनकी तादाद उंगलियों पे गिनी जा सकती है। 16 या 17 है, 16 या 17 उनकी तादाद है। इन सारे कंट्रीज़ में महाजरीन को रीसेटलमेंट इसलिए किया जाता है कि वहाँ पे मैन पावर की शॉर्टेज है, यानी यहाँ पे बर्थ रेट जो है कम है, और जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग है, जो उनकी इंडस्ट्री है, जो जॉब क्रिएशन जो भी अदारे हैं, वो उनकी स्पीड ज़्यादा है। मसलन आजकल अमेरिका में हालांकि पिछले दिनों काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट हुई थी कोविड की वजह से, लेकिन अब जब से ये सारे अदारे खुले हैं, सारी फैक्ट्रियाँ सब चीज़ खुल गई हैं, इस वक्त बड़ी शॉर्टेज है। हर जगह पे हेल्प वांटेड का साइन लगा हुआ है। हर कंपनी हायर करना चाह रही है। मतलब अगर आप सड़क पे जा रहे हो, किसी शहर के अंदर से गुजरे हैं, तो वहाँ से मैकडॉनल्ड से लेके जो बड़े तक हॉस्पिटल का कोई साइन है तो वहाँ भी साइन लगा होगा बाहर हायर वांटेड। और मेरा आप कोई स्पेशल फील्ड नहीं है, मतलब मेडिकल इंजीनियरिंग में हूँ मैं, तो मुझे तकरीबन रोज़ 2 या 3 कॉलें आती हैं कि भाई हमारे पास ओपनिंग है, मेरे पास ओपनिंग है, मेरे पास ओपनिंग है, आ जाए इधर। यानी इतनी शॉर्टेज है। तो अब क्वेश्चन आपका आगे ये है कि इन कंट्रीज़ में किस तरह के फील्ड की शॉर्टेज है, और कहाँ पे इंसान ज़्यादा बाइज़्ज़त तरीके से और अच्छा मतलब रहन सहन रखते हुए अच्छी कमाई कर सकता है। ये अगर तो आप मास्टर पीएचडी की हुई है, मेडिकल किया हुआ है, इंजीनियरिंग की हुई है, कोई भी प्रोफेशनल एजुकेशन है, वो तो बहुत अच्छी बात है, उसके तो वारे न्यारे हैं। लेकिन अगर ये आप नहीं कर सकते किसी वजह से या नहीं किया हुआ, तो दुनिया के जो छोटे छोटे ट्रेड हैं, मसलन इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बिंग है, ये मोटर मैकेनिक हैं, इसी तरह पंचर लगाने वाली दुकानें हैं, ये इसकी बड़ी वैल्यू, टायर चेंज करने की दुकान है, वहाँ पे सर 6-7 बोल्ट खोलना है, टायर को बैलेंस करना है, टायर लगा देना है। और इन सारे ट्रेड की यूट्यूब वीडियो पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, या आप वॉच करें और उसको करने की कोशिश करें घर में या जहाँ पे भी आप रहते हैं, इसको लर्न करें इस तरह के फील्ड को। ये इसमें इतना ज़्यादा काम है, इतना ज़्यादा काम है इन फील्ड में। इसका सिंपल फार्मूला ये है कि अगर आप वो काम जो किसी इंसान ने अपने हाथ से करना है, उसकी वैल्यू है। मतलब गाड़ी का टायर चेंज करना है, वो हाथ से बंदे ने करना है, उसके लिए कोई मशीन नहीं बनी अभी तक। प्लम्बिंग का काम इंसान ने हाथ से करना है, पाइपें काट कूट के जैसे भी जोड़ना है। इलेक्ट्रिशियन का काम भी यही हाल है, ठीक है। जिन कामों में मशीनें काम कर रही हैं, जैसे कपड़े धोने वाला काम है, वो वाशर और ड्रायर लगे हुए हैं, वो ठीक है ना करें। तो किसी ज़माने में धोबी की बड़ी वैल्यू होती थी यहाँ पे, अब नहीं रही इतनी, क्योंकि वाशर ड्रायर इतने सस्ते हो गए हैं कि हर बंदा ख़रीद सकता है। इसी तरह खाना पकाने का काम जो है मशीन नहीं कर सकती। शेफ़ का जो काम है, इसकी बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है। इसमें अच्छा लजीज खाना तैयार करने के वाले शेफ़ की बहुत डिमांड है।
تو یہ اس طرح کے ٹریڈ ہیں جن کو انسان کو سیکھنا چاہیے. اگلا تو آپ کا ایک سوال میں کر لوں کہ جو آپ نے ایک سوال میں تھوڑا سا کر لوں بیچ میں کہ آپ نے جو 17 ممالک بتائے ہیں یہ لینے والے ہیں، ترقی یافتہ ممالک ہیں، جی 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 لیکن کون کون سے علاقوں میں مہاجرین جاتے ہیں، افریقہ میں، ایشیا میں یا یورپ میں، تاکہ وہاں پہلے آتے ہیں پھر آگے جاتے ہیں 17 ممالک لیتے ہیں. ہاں، جی وہ یونائٹڈ نیشن نے ہنگامی طور پر ایک کیمپ سائٹس بنائی ہوئی ہیں جس میں مثلا یوگنڈا ہے افریقہ میں، وہاں انہوں نے یوگنڈن گورنمنٹ نے یونائٹڈ نیشن کو، اقوام متحدہ کو اجازت دی ہوئی ہے، تو وہاں انہوں نے کیمپ سائٹ بنا لی ہے، وہاں پہ رکھتے ہیں مہاجرین کو جب وہ اپنے ملک سے نکلتے ہیں. اسی طرح ٹرکی میں ہے، مطلب کیمپ بنے ہوئے ہیں. اسی طرح مراکو میں بھی ہیں، وہاں پہ بھی ہیں، مجھے پتہ ہے وہاں پہ. اسی طرح ملیشیا میں ہے، تھائی لینڈ میں ہے، نیپال میں ہے، سری لنکا میں ہیں، اور اس کے علاوہ میرا خیال ہے یہ جو گوٹے مالا وہاں پہ بھی ہیں، سینٹرل امریکہ میں، پناما میں بھی بلکہ بنا ہوا ہے ان کا یونائٹڈ نیشن کا. کولمبیا میں ہے جو اس کا ساؤتھ امریکہ میں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کنٹری ہیں جہاں انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، لیکن وہ بھی گنتی کے چند کنٹریز ہیں جہاں آپ جا کے پناہ لے سکتے ہیں. تو اگر اس کی لسٹ چاہیے تو تو میں آپ کو جو پرووائڈ کر دوں گا. جزاک اللہ، ایشین لوگ زیادہ کس علاقے میں آتے ہیں اور وہاں کے کیا مسائل ہیں اور کیا حکومتیں ان کے یہ ساتھ تعاون کرتی ہیں، یا جو محکمہ آپ نے بتایا UNHCR، تو پھر کیا کرتا ہے ان کے ساتھ؟ جی یونائٹڈ نیشن ہائی کمیشن فار ریفیوجیز، انہوں نے اپنی کیمپ سائٹ بنائی ہوئی ہیں، اپنے دفاتر کھولے ہوئے ہیں ان کنٹری میں. زیادہ تر ایشین کنٹری سے جو لوگ جاتے ہیں وہ تھائی لینڈ جاتے ہیں، ملیشیا جاتے ہیں، سری لنکا جاتے ہیں، نیپال جاتے ہیں، اور میرا خیال ہے ٹرکی بھی کچھ لوگ چلے جاتے ہیں، مراکو میں بھی کچھ لوگ گئے ہوئے ہیں، میں نے دیکھے ہیں. اس کے علاوہ لیکن اصل میں ٹرکی اور مراکو وغیرہ میں ویزا لینا بھی بہت مشکل ہے نا. ملیشیا اور تھائی لینڈ کے ویزے لینا آسان ہے، وہاں لوگ جا کے سیٹل ہو جاتے ہیں. اور ابھی جب یہ برما میں جب روہنگا مسلمانوں پہ بڑا ظلم کیا تھا وہاں پہ برمی آرمی نے، اس وقت وہ لوگ وہاں سے نکل کے بنگلہ دیش بھی گئے تھے. بنگلہ دیش میں بھی کیمپ ہے، بلکہ ایک سائٹ پہ انڈیا میں بھی ہے، لیکن انڈیا نے ان کو ختم کر دیا تھا جلدی. انڈیا ڈونٹ وانٹ ٹو کیپ دیم. لیکن ادھر سے کچھ لوگ ان ملکوں سے نکل کے بائی سمندر کے راستے، کیونکہ دوسری طرف سمندر جو لگتا ہے وہ تھائی لینڈ کا ہے یا ملیشیا کا ہے، وہاں بھی جا کے سمندر پہ اتر جاتے ہیں لوگ اتار دیتے ہیں ان کو انلیگلی. تو وہ وہاں پھر اس طرح انہوں نے یونائٹڈ نیشن نے ان کے لیے کیمپ بنائے ہوئے ہیں، جگہ بنائی ہوئی ہے. آپ کا کوشچن کا جواب مل گیا پورا کہ ابھی نہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، بتائیے گا. کیونکہ میں نے صرف یہ پتہ کرنا تھا کہ ایشیا میں اور جو مسائل ہیں، بعض دفعہ جو مہاجرین کے کیمپ ہیں، اور بہت دفعہ یہ دیکھا گیا آگ بھی لگ گئی اور بے روزگاری بھی ہے، بیماریاں بھی ہیں، تو آیا یہ اقوام متحدہ متعلقہ ملکوں کو مدد دیتا ہے؟ جی جی بالکل. مطلب جو کیمپ سائٹس ہیں وہ تو مطلب بڑی میزریبل حالت میں ہیں. وہاں پہ بعض دفعہ 100 فیملیز کے لیے چند باتھ روم بنے ہوتے ہیں، کٹھے وہاں جانا پڑتا ہے. مردوں عورتوں کے علیحدہ بنائے ہوتے ہیں انہوں نے، لیکن یہ کامن باتھ روم ہوتے ہیں. اسی طرح وہ جو کیمپ سائٹ ہے وہ بالکل جڑے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ. ایک کیمپ کے اندر بعض دفعہ 10-12 فیملی ممبرز ہوتے ہیں اور سارے وہ کیمپ میں ہی رہتے ہیں. وہاں پہ پھر وہ کھانا بنا کے تقسیم کرتے ہیں، یا پھر آہستہ آہستہ جب وہ لوگ سیٹل ہو جاتے ہیں یا تعداد کم ہو جاتی ہے پھر ان کو راشن لا کے دے دیتے ہیں، پھر لوگ خود بنا لیتے ہیں کھانا اپنا. وہاں پہ اب کھانا بنانا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. وہ کام انہوں نے کچن بنایا ہوا ہے، وہاں جا کے کھانا بنانا پڑتا ہے، یا پھر اپنا چولہا لے کے پرائیویٹ ہی باہر رکھنا پڑتا ہے. مطلب وہ بہت تنگی کے حالات ہیں ان کیمپوں میں رہنا جو یونائٹڈ نیشن نے بنائے ہوئے ہیں، اور وہ بڑے بیسک سے کیمپ ہوتے ہیں. لیکن بعض کنٹریز میں جہاں پہ کام بڑا آسانی سے مل جاتا ہے، جیسے ملیشیا ہے، تھائی لینڈ ہے، ان کنٹریز میں یہ یونائٹڈ نیشن والے اپنا کارڈ ایشو کر دیتے ہیں لوگوں کو. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر تم تھوڑی سی وہ ہیلپ بھی کر دیتے ہیں، اگر شروع میں پرماننٹ نہیں کرتے کہ تم اپنا کوئی اپارٹمنٹ ڈھونڈ لو تو جا کے کام ڈھونڈ لو، رہنا شروع کر دو جب تک تمہاری ری سیٹلمنٹ نہیں ہوتی. تو یہ بھی کرتے ہیں، اور اس صورت میں لوگ پھر کیمپوں سے نکل کے باہر آ جاتے ہیں.
ری سیٹلمنٹ یہ کووڈ کی وجہ سے ڈیلے ہو رہی ہے، بعض ممالک سے میں خبریں آ رہی ہیں، اور پھر ان کو کام کی اجازت ہوتی ہے UNHCR کی طرف سے؟ کس چیز کی اجازت؟ کام کرنے کی؟ کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے آفیشل؟ ہاں، اصل میں جب یونائٹڈ نیشن کا کارڈ مل جاتا ہے نا، اقوام متحدہ کا، تو یہ جو ریفیوجیز ہیں یہ انٹرنیشنل سٹیزن سمجھے جاتے ہیں. جو انٹرنیشنل سٹیزن ہیں ان کو ہر ملک کے اندر کام کرنے کی اجازت ہے اقوام متحدہ کے قوانین کے مطابق. لیکن بعض کنٹریز ہیں جنہوں نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے اوپر سائن نہیں کیے ہوئے، لیکن وہ تعاون کرتے ہیں ان کے ساتھ، جس میں یہ ملیشیا اور تھائی لینڈ 2 کنٹری ہیں جنہوں نے سائن نہیں کیے ہوئے یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے اوپر. لہٰذا یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو کام کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتے. لیکن پھر بھی ان کنٹریز کے اندر مطلب ایتھیکل یا ایمانداری اتنی زیادہ ہے لوگوں کے اندر کہ وہ کہتے ہیں اچھا اپنی روٹی پالنے کے لیے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے کام کر رہے ہیں، کرنے دیں ان کو کام. تو اگر کوئی امیگریشن وغیرہ کو پکڑ لیتے ہیں تو پھر وہ یونائٹڈ نیشن کا کارڈ دکھائیں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھی تم ٹھیک ہو، تم انتظار کر رہے ہو، کر دیٹس فائن، وہ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اگر انلیگل ہو، یونائٹڈ نیشن کا کارڈ وغیرہ نہ ہو، پھر مشکل ہے ان ملکوں میں کام کرنا. تو لیکن یونائٹڈ نیشن کا کارڈ مل جاتا ہے جب، کیونکہ وہ اس کا طریقہ یہ ہے جب یہ جاتے ہیں وہاں پہ جا کے اپلائی کرتے ہیں کہ ہمیں ریفیوجی اسٹیٹس دو، ہمیں مہاجر کا اسٹیٹس دو، تو یونائٹڈ نیشن ان کی پوری اپلیکیشن فل کراتی ہے، جس پہ کئی دن لگتے ہیں، بعض دفعہ 5 یا 10 دن بھی لگ جاتے ہیں پروسیس ایک اپلیکیشن پہ ایک انسان کے، کیونکہ بہت ساری انفارمیشن انہوں نے اکٹھی کرنی ہوتی ہیں. اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کیس بائی کیس کہ اس کی کیا وجہ ہے، یہ کیوں اپنا ملک چھوڑا ہے. اگر تو وہ صرف اکانومی کی ریزن ہے، جلدی سے جیسے چھوڑ کے آ گیا، پھر تو اس کی وہ کارڈ دیتے ہی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی واقعی ریزن ہے، اس کے اپنے ملک میں ان کی جان کو خطرہ ہے، تو اس صورت میں وہ ان کو پھر یونائٹڈ نیشن کا کارڈ دے دیتے ہیں. اور یونائٹڈ نیشن کا کارڈ جس کو مل جاتا ہے تو ایک قسم کی گارنٹی ہوتی ہے کہ اس کو اب ری سیٹلمنٹ ضرور ملے گی. یہ نہیں پتہ کب ملے گی، لیکن ملے گی ضرور. تو اب آپ کا کویشچن یہ تھا کہ جو یونائٹڈ نیشن ان کی ری سیٹلمنٹ بڑی سلو ہوئی ہے کووڈ کی وجہ سے. یہ بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ کووڈ نے پوری دنیا میں مطلب جو ایئر ٹریول ہے وہ بند کیا ہوا ہے. بہت سارے ملکوں نے سلو ہوا ہوا ہے، اگر ہے بھی تو پہلے جہاں روز فلائٹ جاتی تھی وہاں اب ہفتے میں 1 فلائٹ جاتی ہے. اسی طرح ایمبیسیز جو ہیں پوری فل فنکشنل نہیں ہیں، یونائٹڈ نیشن کے آفس بھی پورے فنکشنل نہیں ہیں بعض ملکوں میں. تو اور پھر یہ کہ یہ جو ملک ہیں وہ جنہوں نے کووڈ کو کنٹرول کیا ہوا ہے، جس میں مثلا نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا شامل ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بندہ باہر سے آئے اور وہ کووڈ لے کے آ جائے. تو وہ بھی انہوں نے بھی ابھی ری سیٹلمنٹ کا پروسیس روکا ہوا ہے یا سلو کیا ہوا ہے، بلکہ اکثر ملکوں نے تو روکا ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یعنی پچھلے کچھ 1.5 سال سے ابھی تک ری سیٹلمنٹ کا پروسیس یہی ہے کہ ہزاروں میں شاید 1-2 بندے گئے ہوں گے، ورنہ نہیں کوئی گیا. ابھی یہ جو افغانستان سے اخوانی اٹھائے ہیں امریکہ نے اور ان قوموں نے، وہ تو ایکسٹریم ایمرجنسی تھی، لیکن ان کو بھی انہوں نے ایسی جگہ پہ رکھا ہوا ہے جہاں ان کی وہ باقاعدہ واچ کر رہے ہیں کہ یہ کووڈ تو نہیں ہے یا کوئی اور ڈیزیز تو نہیں لے کے آ رہے ساتھ، پھر ان کو وہ نکلنے دیں گے ان کیمپوں سے باہر. اچھا، اس طرح یہ ہے کہ پروگرام نمبر 1 کا آج وقت ختم ہے. انشاءاللہ دوسرے پروگرام میں نمبر 2 پروگرام میں ہم آپ سے پتہ کریں گے کہ اور کیا کیا مسائل ہوتے ہیں. ناظرین، یہ تھا پروگرام ریفیوجیز مہاجرین کے بارے میں. بہت اچھی معلومات ہمیں اکرم خالد صاحب نے دی، ان کا بھی بہت شکریہ. انشاءاللہ ملیں گے ہم پروگرام نمبر 2 میں. جڑے رہیے نائن ویدر کے ساتھ. نذیر کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.